आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सबूक सैयद। सुबह बख़ैर। अल्लाह करे कि आपकी सुबह इंतहाई खुशगवार गुज़रे और आप सारा दिन यूं ही महकते, चहकते, दमकते और मुस्कुराते रहें। नाज़रीन, आज हम एक बड़े अहम मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं और उस गुफ्तगू का ताल्लुक़ हमारे मुल्क के साथ है, इस दुनिया के साथ है, हमारे माशरे के साथ है, हमारे घरों के साथ है, और वो मौजू है अमन। इंसान अमन का मुतलाशी है और हर इंसान ये चाहता है कि वो एक ऐसे माशरे में पले बढ़े जहाँ पर अमन व अमान हो। और जब इंसान बच्चे पैदा करता है, बच्चों की परवरिश करता है, जिस माहौल के अंदर रहता है, कारोबार करता है, उमूर हयात निपटाने की कोशिश करता है, तो उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि वो ऐसे माशरे के अंदर इन सारी सरगर्मियों को सरअंजाम दे जहाँ पर अमन व अमान हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे माशरों के अंदर अमन की जो फाख्ता है वो रोज़ाना यहाँ से हिजरत करती जा रही है, यहाँ से कूच करती जा रही है। रोज़ाना ऐसी ख़बरें पाकिस्तान से, आलम इस्लाम से, दुनिया से इस तरह की ख़बरें हमारे सामने आती हैं जो हमें बताती हैं कि फ़लाँ जगह पर ये हो गया, फ़लाँ जगह पर ये हादसा हो गया। और नतीजे के तौर पर हम ये देखते हैं कि अमन न होने की वजह से हमारी जो मईशत है उसकी हालत भी दिगरगूं होती जा रही है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने साहिबजादे, अपने लिख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा की दीवारें बुलंद कर रहे थे, तो जब वो दीवारें बुलंद करते जा रहे थे तो उस वक्त जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की जानिब अपनी निगाह बुलंद की, दस्ते दुआ बुलंद किए और अल्लाह के हुजूर एक दुआ की। और वह दुआ क्या थी? कुरान हकीम उस वाक़े को कोट करता है और इरशाद फरमाते हैं, वइज़ क़ाला इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वर्ज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। और जब इब्राहीम ने कहा कि ए मेरे रब, इस जगह को अमन वाला शहर बना दे और इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए रिज़्क़ की फरावानी कर दे, यानी अमन और मईशत दोनों का चोली दामन साथ है। अगर अमन होगा तो मईशत भी बेहतर होगी, अमन नहीं होगा तो मईशत किसी सूरत में बेहतर नहीं होगी। आज अगर हमारे माशरे में माशी हालत बेहतर नहीं है तो उसकी बुनियादी वजह जो अमन व अमान है वो उसका ना होना है, सियासी इस्तेहकाम का ना होना है, माशरती इस्तेहकाम का ना होना है। तो आज हम इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। ये मौजू इंतहाई हसास मौजू है और इसकी बड़ी अहमियत है और हमने मुख्तलिफ़ जो माहिरीन हैं उनको यहाँ पर दावत दी है और उनका आपस में बड़ा गहरा रब्त और ताल्लुक़ है। जनाब ग़ुलाम रसूल ज़ाहिद साहब IG हैं, स्कॉलर हैं, बड़ी ज़बरदस्त इनकी तसानीफ़ हैं, शायर हैं, अदीब हैं, तो कई शोबों का ये अहाता कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ग़ुलाम रसूल ज़ाहिद साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, बड़ी मेहरबानी। और ग़ुलाम रसूल ज़ाहिद साहब को हमने यहाँ पर इसलिए भी दावत दी है कि ये हमें बताएं कि माशरे के अंदर एक तो ये है ना कि जो पुलिस के अफसरान होते हैं उनका काम है कि वो बज़ोर ताकत और बज़ोर क़ुव्वत अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करते हैं, लेकिन अदब और शायरी का मैदान ऐसा है कि जहाँ पर ये लोगों की जहन साजी भी करते हैं। तो हमारे दूसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर मुफ्ती महमूदुल हसन महमूद साहब, मजहबी रहनुमा हैं, स्कॉलर हैं और ये शायर भी हैं माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और उलमा इकराम का एक बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जब हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हैं, अमन व अमान के हवाले से बात करते हैं, तो उलमा इकराम का एक बहुत ही ज़बरदस्त किरदार है कि ये मिंबर व महराब पर बैठ कर लोगों की जहन साजी करते हैं कि माशरे को अमन की तरफ कैसे लेकर जाना है। और हमारे तीसरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब बैरिस्टर हमयून सरफराज चट्टा साहब, माहिर क़ानून हैं और उन्हें हमने आज इसलिए दावत दी है कि ये बताएं कि क्या माशरे कानून के डंडे के साथ ही सीधे हो सकते हैं या इसके अलावा भी कोई मुतबादल रास्ते हो सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ग़ुलाम रसूल ज़ाहिद साहब, आपकी खिदमत में मेरा पहला सवाल ये है कि ये बताएँ कि अमन व अमान माशरों की तरक्की के लिए, तामीर के लिए, इस्तेहकाम के लिए क्यों ज़रूरी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब रियासत का वजूद तारीख़ी एतबार से इर्तिका पज़ीर हुआ, सही, पहली रियासत जब दुनिया में वजूद में आई तो उसकी जो वजह जवाज़ थी, उसके कायम होने का जो जवाज़ था वो लॉ एंड ऑर्डर था, सही, अमन व अमान था। पहले कबायली रियासतें थीं, फिर उससे शहरी रियासतें डेवलप हुईं, फिर उसके बाद जो बाकायदा रियासत की जब दाग बेल डाली गई
تو اس کی بنیاد ہی یہ تھی کہ امن و امان قائم رکھا جائے. صحیح. امن و امان قائم رہے گا تو باقی تمام سرگرمیاں جو ہیں اس کے بعد اپنے آپ وہ ہوتی چلی جائیں گی. تو اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کے تناظر میں اگر آپ بات کریں صحیح. تو پاکستان جو ہے یہ امن کا ایک گہوارہ تھا جو اس لیے اس کو بنایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. صحیح. دیکھیں ہمارا دین جو ہے اس کا نام ہی اسلام ہے. اسلام کے معنی ہی سلامتی کی ہیں. ایمان کا لفظ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی امن سے نکلا ہے. صحیح. تو ہم نے جو یہ ملک یہاں پہ جس نظریے کے تحت وجود میں لے کے آئے تھے اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پہ امن و امان ہوگا، سلامتی ہوگی. لیکن بدقسمتی سے پھر یہاں پہ حالات ایسے ہوتے چلے گئے کہ آہستہ آہستہ ہمارا امن و امان جو ہے کمپرومائز ہوتا چلا گیا. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی جس دعا کا ذکر کیا ہے اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنایا ہے. اور یہی آپ نے بالکل جو بات یہ کہی کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا اور اس کے رہنے والوں کو ثمرات عطا فرما. اذ قال ابراہیم رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، تو ان کو عطا فرما. تو یہ ثمرات جو ہیں یہ اصل میں انڈیکیٹ کرتے ہیں معیشت کو. صحیح. یہ اس کا استعارہ ہے معیشت کا. صحیح. تو پہلے امن ہے اس کے بعد معیشت ہے. صحیح. اگر آپ کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے تو آپ کی معیشت یا آپ کی معاشی ترقی جو ہے اس کا وجود کوئی خاص معنی نہیں رکھتا. صحیح. پاکستان کے جہاں تک حالات ہیں، آپ نے جو سوال کیا ہے، پاکستان ایسے حالات سے گزرا ہے کہ آپ دیکھیے کہ 9/11 سے لے کے اب تک 83,000 بے گناہ شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار شہید ہو چکے. صحیح. 126 ٹریلین ڈالر کا نقصان جو ہے وہ ہم برداشت کر چکے ہیں. 126 ٹریلین یعنی امن و امان کا نقصان اور معیشت دونوں وہ کا یہ نقصان. معیشت کا، اور یہ جو ہے یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. اب باقی جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ مسلسل جیسے آج بھی جو واقعات پیش آ رہے ہیں صحیح. وہ دہشت گردی ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں منظم جرائم جو ہیں ان کی وجہ سے دیکھیں پورے ملک میں تقریباً 9.5 یا 10 لاکھ کے قریب جرائم وقوع پذیر ہوتے ہیں. اگر آپ قتل دیکھ لیں 9.5 سے 10 لاکھ کرائم پورے سال میں وقوع پذیر ہوتے ہیں پاکستان میں. اچھا. اور یہ میں 2020 کے اعداد و شمار اگر آپ کو دوں تو یہ 8,80,000 کرائم ہوا تھا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 3 سالوں میں کیا ہو چکا ہوگا. یہ جو کرائم آپ بتا رہے ہیں اس کی نوعیت کیا ہے؟ اس میں دیکھیے جو سنگین جرائم ہیں وہ مینلی شامل ہے. اس میں قتل ہے، اغوا ہے، اغوا برائے تاوان ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے. پھر دوسرے کرائم آ جاتے ہیں جیسے دھوکہ دہی ہے، خیانت ہے، اس سے سارے کرائم، چوری ہے، کاروں کی چوری ہے، قبضہ معافیہ ہے، پھر منشیات سے ریلیٹڈ جرائم ہے، ناجائز اسلحے کے جرائم ہیں. یہ سارے جرائم وقوع پذیر ہو رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ قتل جو ہے اگر وہ قتل فرد واحد کا ہے تو اس کو بھی قرآن مجید یہ قرار دیتا ہے کہ پوری فکأنما قتل الناس جميعا، بالکل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل کر دے جانا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جہاں این بلاک لوگ مارے جائیں. 2014 میں جب آرمی پبلک سکول کا واقعہ رونما ہوا ہے جو اتنا لرزہ خیز ہے کہ آپ سوچیں تو شاید آپ رات کو سو نہ سکیں کہ معصوم بچوں کی کن پٹیوں کے رکھ کے آپ پسٹل چلا رہے ہیں. 148 شہادتیں آرمی پبلک سکول میں 2014 میں، اس میں سے 132 بچے تھے. ان کے جوتے، ان کے سکول بیگ، ان کی کتابیں خون میں بھیگی ہوئی تھی. اس کے بعد پھر نیشنل ایکشن پلان آیا، پھر پوری قوم جو ہے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ ایک صفحے پہ آئی. لیکن اس کے باوجود جو آپ نے شروع میں بات کی، دیکھیں 2 طرح کے اقدامات ہوتے ہیں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے. ہم ایک مخصوص اصطلاح میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک کہتے ہیں. کچھ ہیں جو کہ ہارڈ اقدامات ہیں جو آپ اس وقت کرتے ہیں جب بالکل آپ نے اس چیز کو اس کی سرکوبی کرنی ہے. کچھ اقدامات ہوتے ہیں جس کو شریعت کی اصطلاح میں سد ذرائع کہتے ہیں. صحیح. آپ کا اگر انصاف پہ مبنی نہیں ہے نظام، اگر یہاں پہ جس طرح اقبال نے تو خیر اس وقت کہا، اس وقت تو حالات شاید اس سے بہت بہتر ہوں گے کہ خواجہ از خون رگے معمار سازد لال ناب، از جفائے دے خدایاں کشت دہکانہ خراب، انقلاب اے انقلاب. جب حالت یہ ہے کہ جو معمار ہے وہ مزدور کی شارگ سے خون نچوڑ کے تو لال ناب بناتا ہے، یاقوت بناتا ہے، اور جو زمیندار اور جاگیردار ہیں
ان کی وجہ سے جو بیچارہ مزدور اور کسان ہے اس کی کھیتیاں برباد ہو چکی ہیں، لہٰذا یہ انقلاب کا وقت ہے۔ صحیح۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں مساوات کا درس دیا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو برتری کا معیار یہ ہے۔ اب اگر یہ ہو کہ جو طاقتور ہے وہ اپنے سے کمزور کو دبا لے اپنی طاقت کے دھونس کے زور پہ، اب دیکھیں اس سے معاشرے میں جب ناانصافی ہوگی تو کرائم اوپر جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ جو سافٹر سائیڈ ہے جس کو ہم نان کائنیٹک میئرز کہتے ہیں، نظام تعلیم کتنی قسم کے ہیں۔ صحیح۔ اب دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ ایک دینی نظام تعلیم ہے، ایک سیکولر ہے، صحیح، لیکن اس کی بھی اندر بہت زیادہ پھر سب ڈویژنز آ گئی ہیں۔ صحیح۔ جب نظام تعلیم میں انصاف نہیں ہے، نظام معیشت میں انصاف نہیں ہے، عدالتوں میں انصاف نہیں ہے، قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ انصاف نہیں فراہم کرتے، تو یہ تو آخری مرحلہ ہوتا ہے کائنیٹک جب آپ اس کے اوپر ڈنڈا اٹھا کے کارگر کرتے ہیں اسے۔ صحیح۔ تو ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری اب تیسری جو نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی آ چکی ہے، 2014 سے 2018 تک آئی، 18 سے لے کے 22 تک آئی، اب 22 سے لے کے تو 26 تک ہماری غلام رسول زاہد صاحب، یہ آپ بہت ہی اہم بات کر رہے ہیں، اور لیکن یہاں پر ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ کا خود بھی اپنا تعلق پولیس کے محکمے کے ساتھ ہے اور بڑے اہم عہدوں پر آپ رہے بھی ہیں اور ابھی بھی ایک بڑے اہم عہدے پر ہیں، لیکن میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بتائیں کہ ناکامی کہاں پر ہو رہی ہے اور ہم ان مسائل کو حل کیوں نہیں کر پا رہے؟ میں ذرا مفتی صاحب کی طرف جاؤں گا اور یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے جاؤں گا۔ مفتی صاحب تھوڑا سا مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر یہ جو امن و امان کی صورتحال ہے، اس کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں لازمی ہیں وہ بھی مطلب ممبر و محراب کے ذریعے لوگوں تک امن و امان کی تعلیمات کا ذکر تو کرتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرقہ واریت میں مذہب کے نام پر طاقت کے حصول کے لیے سرگرداں ہونا یہ بھی ان کے اندر ہے، اور پھر اپنی سوچ کو اور اپنی اپروچ کو اسلحے کے زور پر منوانے کے لیے کوشاں ہونا، یہ ساری چیزیں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی طبقات کے اندر موجود ہیں۔ وہ اگرچہ کہ ان لوگوں کی تعداد کم ہے لیکن ان کے اثرات بہت وسیع ہیں، تو مجھے بتائیں کہ مذہب کی تعلیمات بنیادی طور پر کیا ہیں اور ان لوگوں کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک سوال میں 2-3 سوال اکٹھے ہو گئے، بہرحال میں کوشش کروں گا، بلکہ پورا نیشنل ایکشن پلان اکٹھا ہو گیا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں دین اسلام واحد ایسا آفاقی دین ہے جس کی بنیاد ایمان اور امن پہ رکھی گئی۔ ایمان اور امن، واہ، ایمان اور امن، کہ ایمان اور اس کے بعد امن۔ امن، صحیح۔ اور اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کو قرآن نے فساد کہا، واہ، اور بار بار قرآن کریم نے کنڈیم کیا کہ فساد پسند نہیں کیا جائے گا۔ فساد سے کیا مراد ہے کہ انسانی معاشرے میں فرد کو یا افراد کو کسی بھی جگہ عدم تحفظ کا شکار نہ ہونا پڑے، چاہے اس کا تعلق ان کے مال سے ہے، چاہے ان کا تعلق ان کے عزت نفس سے ہے، چاہے ان کا تعلق ان کی سماجی حیثیت سے۔ بہت خوبصورت بات ہے کہ فساد یہ ہے کہ کسی انسان کو کسی بھی جگہ پر امن، عدم تحفظ کا احساس نہ ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں۔ پھر اسی کو اگر آپ تھوڑا سا وائڈر کینوس میں لیں تو یہ فتنہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا والفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک جرم ہے۔ پھر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم لوگوں کے ذریعے، انہی لوگوں میں سے لوگوں کے ذریعے امن قائم نہیں کریں گے، فسادیوں کو مار نہیں بگائیں گے، تو نہ سوامے محفوظ رہیں گے، نہ گرجے محفوظ رہیں گے، قرآن کہتا ہے، اور نہ عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، نہ انسانی سماج محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو جس طرح کھانا پینا ہوا ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس طرح پرامن معاشرہ بھی انسانوں کی بنیادی ضرورت ہے۔ اب اسلام جو ہے وہ دین امن و سلامتی ہے، حضور علیہ السلام پیغمبر امن و سلامتی ہیں، پورا قرآن بھرا ہوا ہے سلام۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، جو پچھلی بات ہے اتنی اہم بات ہے، اور کیونکہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے تو میں کہ اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے کہا نہ سوامے محفوظ رہیں گے، نہ چرچ محفوظ رہیں گے، نہ مسجدیں محفوظ رہیں گی، یعنی اللہ کی سکیم کا حصہ ہے کہ وہ سارے بھی محفوظ رہیں۔ ہاں، اس میں اللہ یہ چاہتا ہے، نکتہ ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ اسی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، مطلب یہ عبادت گاہ ہیں۔ اچھا یہاں مثال دی ہے کہ دیکھو تمہارے معاشرے تو معاشرے جہاں تمہارے ورکنگ پلیسز ہیں
وہ تو مطلب متاثر ہوں گے، تمہاری عبادت گاہیں بھی محفوظ نہیں رہیں گی، لہٰذا امن ضروری ہے۔ اب دیکھیں اسلام کی تلوار جب بھی اٹھی وہ امن قائم کرنے کے لیے اٹھی، وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اٹھی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بھی حوالہ دیا، ہمارے محترم آئی جی صاحب نے بھی حوالہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بنائے کعبہ بلند کی تو کیا دعا کی کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے۔ اچھا اس کے ساتھ پھر رزق کی بھی بات آئی، یہ اشارہ اس طرف کہ امن ہوگا تو رزق بھی آئے گا، صحیح، انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ اب ہمارے پاکستان کی ایسی بدقسمتی ہے کہ جو ہی ہم تھوڑے سے سٹیبل ہوتے ہیں تو پتہ نہیں جھاڑیوں میں بیٹھی مخلوق نکلتی ہے اور اس امن کو برباد کر دیتی ہے، ہماری انویسٹمنٹ رک جاتی ہے، ہمارے ادارے رک جاتے ہیں، ہماری پروگریس رک جاتی ہے۔ اچھا اب وہ جو آپ نے مذہبی طبقات کے حوالے سے بات کی تو اس حوالے سے ایک الحمدللہ پاکستان میں ہمیشہ سے کام ہوا، اور پاکستان کے تمام مسالک کے جو نمائندہ علماء تھے انہوں نے ہمیشہ اپنی خدمات پیش کی منبر و محراب سے، اور جہاں جہاں وہ مؤثر تھے انہوں نے بڑی بھرپور آواز بلند کی دہشت گردی کے خلاف اور اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے خلاف، انہوں نے بھرپور آواز بلند کی۔ اس حوالے سے پیغام پاکستان کانفرنس ہوئی جس کا اعلامیہ موجود ہے، الحمدللہ اس میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا۔ وہ پورے پاکستان کے لیے، پورے پاکستانی سماج کے لیے ایک میسج تھا کہ منبر و محراب کی طرف سے اور مذہبی طبقات کی طرف سے ہر اس عمل کی حوصلہ شکنی کی جائے گی جو ریاست یا ریاست کے اندر بد امنی پھیلانے والی حرکات ہوں گی، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور ہم بالکل اس کا ساتھ نہیں دیتے، اس لیے کہ الحمدللہ یہ ایک معتدل معاشرہ ہے۔ صحیح، پاکستان جو ہے وہ بنا اسلام کے نام پر ہے، تو اسلام سے کیا مراد ہے؟ اسلام سے کیا مراد یہ ہے کہ صرف نماز پڑھی جائے، روزہ رکھے جائے؟ نہیں، اسلام سے مراد یہ ہے کہ ایک پرامن اور انتہائی انصاف پرور جہاں سوشل جسٹس اور پیس ہو وہ معاشرہ قائم کیا جائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا نا کہ پاکستان بنانے کا کیا مقصد ہے کہ پاکستان اسلام کی لیبارٹری ہوگا جہاں اسلامی اصولوں کی یعنی فزیکل اپلیکیشن ہوگی، صحیح، تو وہ امن کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اچھا پوری دنیا میں دیکھیں، پوری دنیا میں جتنے بھی سٹیبل معاشرے ہیں وہاں دو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں، ایک تو سٹیبلٹی آف دا گورنمنٹس، حکومتوں کا استحکام، اس سے بد امنی نہیں ہوتی، اور دوسرا عدل و انصاف اور امن کی وجہ سے وہ لوگ ترقی کرتے ہیں۔ دیکھیں جنگ عظیم اول میں، جنگ عظیم دوم میں جب کروڑوں لوگ مارے گئے اور ان کی کئی نسلیں وہ نیچے گٹروں میں پل کے جوان ہوئی، تو آخر وہ عالی دماغ بیٹھے کہ بھائی لڑائی بند کرو، آخر کب تک بھائی لڑائی بند کرو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آج یورپی یونین بنی ہوئی ہے کس لیے بنی ہوئی ہے؟ انہوں نے ایک دوسرے کو پاسپورٹ اور ویزا فری کر دیا، کیوں کر دیا؟ کہ بھائی امن نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب پورا یورپ آپس میں لڑنے کے بجائے آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں اور ہمارا جو دین ہے ترقی کرتے ہیں۔ ہمارا جو دین ہے بالکل پہلے پارے میں ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے امن کی بات شروع کر دی۔ امن ہوگا تو معاشرے ترقی کریں گے، امن ہوگا تو عزت نفس محسوس، امن ہوگا تو تعلیمی ادارے آگے بڑھیں گے، ملک ترقی کرے گا۔ لہذا قرآن نے اس کو فوکس کیا، میں یہ کہہ سکتا ہوں۔ تو جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ دین نام ہے ایمان اور امن کا۔ آپ اپنی بات کریں، میں اور آپ اختلاف کرتے ہیں، بے شک کریں، لیکن کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ بدتمیزی کی جائے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے؟ صحیح، کیا اپنی بات کو بزور بازو منوانا ہی قابلیت کہلاتی ہے؟ سڑکیں بلاک کیے بغیر کیا بات نہیں ہو سکتی؟ لوگوں کو تنگ کیے بغیر کیا بات نہیں ہو سکتی؟ دنیا کے ترقی یافتہ معاشروں میں بھی احتجاج ہوتے ہیں، بڑی تمیز کے ساتھ، بڑے مہذبانہ انداز سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے۔ احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن میرے راستے بند کرنا، میرے لیے مشکلات پیدا کرنا تو آپ کا حق نہیں ہے، یہ کم از کم طے ہونا چاہیے۔ وہ سب بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ویلیوبل گفتگو آپ نے کی، اور ناظرین یہ بات بڑی اہم ہے کہ جب آپ امن کی بات کرتے ہیں، اور مفتی صاحب نے کیا خوبصورت کہا کہ امن نام ہے، دین نام ہے امن کا اور عمل کا، یعنی آپ ایمان اور عمل یہ دونوں چیزیں آپ لے کر چلیں گے، اور امن کے قیام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ نے آپس میں بات کرنی ہے، ایک دوسرے کو سننا ہے۔ یہ بائیکاٹ، ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم بات نہیں کریں گے، یہ اصل میں جہالت والے معاشروں میں تو یہ کام ہوتا ہے۔ مہذب معاشرے آپس میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں معاشرے ترقی کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو بیرسٹر ہمایون صاحب سے پوچھیں گے کہ قانون امن کے قیام کے لیے اور اس کو نافذ کرنے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو امن، یہ کس چڑیا کا نام ہے، اسے نافذ کیسے کیا جائے؟ کیا محض خواہشات رکھ لینے سے ہم معاشرے میں امن قائم کر دیں گے، یا امن کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اسلام بہت دنیا کا بہترین دین ہے، وہ امن و امان کے نفاذ کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے، لیکن لوگ اور ہم خود جب اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں، نعرہ اسلام کا ہے، نعرہ ایمان کا ہے، لیکن معاشرے میں امن نہیں ہے، تو لوگ پھر سوال کرتے ہیں کہ آپ جس طرف ہمیں لانا چاہتے ہیں تو خود تو آپ وہ چیز قائم نہیں کر سکے، تو سوال تو پیدا ہوگا۔ میں چپ بھی رہوں، میرے خاموش رہنے سے سوال تو اپنی جگہ موجود رہے گا، وہ سوال کرے گا، تو ہمیں تھوڑا سا اس پر بات کرنی چاہیے۔ بیرسٹر صاحب ہماری رہنمائی کیجئے، یہ بتائیں کہ بہت اچھی بات سے آغاز کیا تھا غلام رسول زاہد صاحب نے کہ جب دنیا میں سٹیٹس بنی تو سب سے پہلی بات ہی کیا تھی کہ یہ جو امن و امان ہے، جو قانون ہے، کہ لوگوں کو کس طریقے سے اس دائرے میں لا کر کھڑا کیا جائے۔ تو بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کو کاربند بنائیں کہ وہ قانون کی عملداری کو سمجھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قانون لوگوں کو دیتا کیا ہے، تو یہ تھوڑا سا بتائیں۔ سبوک صاحب دیکھیے، جو قانونی ادارے ہیں جس میں عدالتیں بھی ان میں شامل ہیں، ان کا جو بنیادی مقصد ہے بالخصوص عدلیہ کا، وہ معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے۔ تو اب جو امن ہے وہ جڑا ہوا ہے انصاف کے ساتھ، بے شک اگر انصاف ہوگا تو امن قائم ہوگا۔ اب اس کی کہہ سکتے ہیں کہ دو جزیات ہیں اس کے بنیادی۔ ایک جز یہ ہے کہ جیسے آئی جی صاحب فرما رہے تھے کہ نافذ کرنا قانون کو، اور اس کا جو وہ اس کا ایک حصہ ہے، اور اس کا دوسرا جو اسپیکٹ ہے جو کہ بہت ضروری ہے، اور پوری دنیا میں جب سے تہذیبوں نے جنم لیا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش بھی کی گئی ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کا بڑا بنیادی کردار ہے معاشرے کے اندر انصاف ٹھہراؤ پیدا کرنے کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے مجھے یہ لگتا ہے قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے کہ میں جب بنیادی طور پر جب میں یہ سوچتا ہوں کہ ملک کے اندر امن کیوں نہیں ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم من حیث القوم، اور اس میں اگر میں خاص طور پر اپنے طبقے کی بات کروں تو شاید ہم لوگ معاشرے میں انصاف قائم کرنے میں کچھ ناکام دکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی بنیادی وجہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر بد امنی کی۔ صحیح، جب انصاف نہیں ہوگا، نا انصافی جو ہے وہ ڈپرائیوٹی کو جنم دیتی ہے لوگوں کے، اور انصاف تاخیر کا شکار ہو گیا، تاخیر کا شکار بھی ہوا ہے، اور محرومیاں پیدا کرتا ہے انصاف لوگوں کے اندر۔ ان محرومیوں کو دور کرنے کے لیے پھر ان لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ انصاف کا نظام جو ہے ملک کے اندر مضبوط کر لیں، جیسے اب قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو عدل کرو کیونکہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ انصاف جو ہے یہ ہمیں اسلام کے جو بنیادی یا اسلام کا جو حصول ہے، جو مذہب کو جس چیز کے لیے انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، تو وہ بنیادی طور پر آپ کو یہی سمجھ لگتی ہے کہ وہ انصاف کرنے کے لیے مذہب کو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے۔ تو اگر ہم اس معراج پہ پہنچنا چاہتے ہیں مذہب کی، اسلام کی، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کے اندر اسلام کو نافذ کرنا پڑے گا، انصاف کو نافذ کرنا پڑے گا۔ حضرت علی کا جو قول ہے کہ معاشرے اس پہ جہالت پہ یا کفر کے ساتھ چل سکتے ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو انصاف کا جو نفاذ ہے یہ بنیادی ضرورت ہے اس معاشرے کی۔ اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کا جو بنیادی کام ہے وہ عام لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے۔ ان کو چاہیے کہ جو آپ کے سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے، اور جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں جہاں پہ ان کے ساتھ جرائم کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پہ ان کو انصاف فراہم کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ ڈائریکٹلی تعلق ہے۔ جب ہم لوگ اگر مطالعہ کرتے ہیں یورپ میں یا ویسٹ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھ لگتی ہے کہ ان لوگوں نے انصاف قائم کر کے تو اپنی اکانومی کو بہتر کیا، امن و امان لے کے آئے اپنے ملک کے اندر۔ تو اس طرح مجھے بنیادی طور پر یہ لگتا ہے کہ ہمیں انصاف کو حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو ایک کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا بیر صاحب، یہ ویسے آپ اگر ناراض نہ ہو رائی جی صاحب، آپ بھی عموماً یہ بات کی جاتی ہے خدا تھانے کچہری سے بچائے، مسئلہ یہ ہے کہ تھانے میں آپ ہوتے ہیں، کچہری میں آپ ہوتے ہیں۔ تو یہ اصل میں مطلب یہ کتنی خوفناک سی بات ہے کہ ہمارے ہاں لوگ انصاف کے حصول کے لیے عدالتوں کی طرف نہیں دیکھتے، وہ جرگوں کی طرف دیکھتے ہیں،
اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا عدالتیں کیوں ناکام ہوئیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے میں، کچہری میں جاتے ہوئے خوف کیوں آتا ہے. اور میں بتاؤں کہ جب عدالتیں اور تھانہ انصاف نہیں فراہم کرتا تو نتیجے کے طور پر لوگوں کے ذہن میں انتہا پسندانہ رجحانات بھی جنم لیتے ہیں. ہم اس کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں، نہ اسلام ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے نہ آئین پاکستان دیتا ہے، لیکن جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ تو مجھے برشا تھوڑا سا بتائیں. خود ہماری جو وکلاء کمیونٹی ہے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں، ایک بندہ گھر سے مطلب 25 سال لگ جاتے ہیں ایک کیس کے اوپر. وہ جسٹس ہمارے سپریم کورٹ کے انہوں نے ایک بار لکھا بھی تھا کہ وہ آصف محمود صاحب کی کتاب میں لکھا انہوں نے جی کہ ایک کیس میں سپریم کورٹ تک پہنچے 25 سال لگ جاتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ جب اتنا عرصہ لگ جائے گا وہاں تک، لوگوں کو انصاف وہاں سے نہیں ملے گا تو لوگ پھر کیا کریں؟ دیکھیے جو بھی قانون کا جو طالب علم ہے، اگر وہ اس چیز کو پڑھنا چاہے، اس کے اوپر آبزرو کرنا چاہے کہ کیا بنیادی وجوہات ہیں لوگوں کو انصاف کیوں نہیں مل رہا، تو اس میں 2-3 جو بنیادی جو سرفیس پہ جو چیزیں نظر آتی ہیں، اس میں ایک تو کرپشن ہے، ایک بنیادی نقطہ ہے. یہ ایک ہمارے معاشرے کو ایک ناسور کی طرح چاٹ رہا ہے جو کرپشن ہے. آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کسی بھی ادارے کے اندر چلے جائیں، جیسے آپ تھانہ کچہری کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر اب کھڑے ہی کرپشن کے اوپر ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی بندہ کرپشن کا پیسہ اپنے پاس رکھتا ہے، اتنی طاقت رکھتا ہے فائنینشلی کہ وہ انہیں فیڈ کر سکے، تو انصاف اس کو انصاف کہیں یا ظلم کہیں وہ حاصل کر لیتا ہے. صحیح، بالکل. اپنی طاقت، اپنے پیسے کی طاقت کے بلبوتے کے اوپر، اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد، اثر و رسوخ کی بنیاد پہ. دیکھیے اب اثر و رسوخ جو ہے نا، اس کی جو وہ بڑی کم ہے مجھے یہ لگتا ہے. جو بنیادی آپ کو جو اس میں جو فالٹ نظر آتا ہے وہ آپ کو کرپشن کا ہی نظر آتا ہے. اس کے بعد اگلا پھر نااہلی ہے. اب دیکھیے جس طرح ہے عدلیہ ہے یا پولیس ہے، تو اگر پولیس جو ہے وہ اگر 150 سال پرانے نظام کے اوپر، جس کی تب انہوں نے تحقیق کی، اس کے اوپر انہوں نے بکس لکھی، اس کی وجوہات لکھی، اگر 150 سال کے بعد آج معاشرہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، اس کا وہ نظام ہی نہیں ہے، تب قبائلی نظام تھا، اس کو قابو میں کرنے کے لیے پولیس کا یہ والا نظام انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، تو اب اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو عدلیہ ہے، اس نظام کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک جو سب سے اہم چیز ہے، شاید میری ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی اس ٹاپک کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اجتماعی سوچ کا پیدا ہونا. اگر کسی ایک جگہ پہ ظلم ہوتا ہے، دیکھیے ایک تھانہ ہے، اس کی جو تعداد ہے پاپولیشن 20 لاکھ ہے، 30 لاکھ ہے، اور اگر تھانے کا ایک ایس ایچ او جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو اس کی کرنے کی ایک بنیادی وجہ، بہت سی وجوہات میں سے ایک یہ ہوگی کہ اس کے خلاف آواز کوئی نہیں اٹھاتا. 20 لاکھ کی آبادی میں کیسے ایک شخص ظلم کر سکتا ہے؟ تو اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگ آواز نہیں اٹھاتے. ہمیں اپنی آواز اچھائی کے لیے اٹھانی پڑے گی، اس سے پھر ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی. یہ بہت ہی اہم نکات آپ نے بیان کیے صاحب. اور دیکھیں خوفناک صورتحال تو یہ ہے جی کہ آج کل عدالتوں کی طرف نا جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں جو ظلم کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں انشاءاللہ عدالتوں میں گھسیٹوں گا. یعنی عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، وہاں پر آپ کو گھسیٹا جاتا ہے. تو یہ صورتحال بن جاتی ہے. تو جی اس میں سر بات یہ ہے کہ جیسا کہ بیرسٹر صاحب نے بھی فرمایا، مختلف سٹیجز پہ ریویوز کی بڑی ضرورت ہے. صحیح. ہم آج تک یہ مثال کے طور پر پولیس کے نظام کی انہوں نے بات کی، یہ 130 ایئرس اس سسٹم کو ہو گئے، اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں عدل اتنا ضروری ہے، انصاف اتنا ضروری ہے. جب ہٹلر جو ہے نا وہ انگلینڈ پہ کارپیٹ بامبنگ کر رہا تھا نا، بری حالت ہو رہی تھی، تو چرچل سے کسی نے کہا کہ جناب بہت بمباری ہو رہی ہے، تو اس نے پوچھا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف کر رہی ہیں؟ جی عدالتیں تو انصاف کر رہی ہیں. تو اس نے کہا کچھ نہیں ہوگا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ انصاف میں تاخیر دراصل ظلم ہے، انصاف کا قتل ہے، انصاف کا قتل ہے. ٹھیک ہے، انصاف میں تاخیر میں سمجھتا ہوں یہ ظالم کا ساتھ دینے کی بات ہے. اب یہ کیسے ہوگا، اس حوالے سے بنیادی طور پر ہمیں بہت یعنی گراس روٹ لیول سے نا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. اچھا وہ صاحب ایک چھوٹی سی آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے، انتہائی معذرت. میں صرف آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک مسجد میں، ایک مدرسے میں امام اور خطیب ہیں. ابھی جو برسا بات کر رہے تھے بڑی اہم بات ہے کہ یہ سول سوسائٹی کا ایک بنیادی ادارہ ہے. ہمارے اسکول، ہمارے کالجز، ہماری یونیورسٹیز، ہمارے مدرسہ، ایون کہ گھر کا ڈرائنگ روم بھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان موضوعات پر تو گفتگو ہوتی ہے جن کا میری اس دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے.
مثلا کہ فرقہ وارانہ ایشوز ہیں، بہت سے اس طرح کے نان ایشوز ایشوز اگر میں کہہ رہا ہوں کہ کم از کم نان والے ایشوز پر گفتگو ہو، نان ایشوز کے بجائے، تو ایک بنیادی بات بنتی. لیکن اگر آپ کی مسجد میں وہاں سول سوسائٹی کی ایک بنیاد بنے، لوگ مسجد کے ساتھ مزید جڑنا شروع کر دیں، اگر وہاں پر لوگوں کو ایک یہ بتایا جائے کہ نہیں بھائی قانون کو کسی صورت میں آپ نے توڑنا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے قانون پر عمل درآمد کروانا ہے ان پر پریشر بھی بلڈ کرنا ہے. آپ یقین مانیں کہ اگر مسجد کے اندر سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پروفیسر اکٹھے ہوں، ڈاکٹر اکٹھے ہوں، تو آپ تھانے کے اوپر ایک پریشر ڈال سکتے ہیں بالکل، یا انصاف نافذ کرنے لوگوں پر ایک، اور انتہائی پرامن طریقے سے. تو مجھے بتائیں یہ کام کیوں نہیں کرتے؟ میں اسی حوالے سے بات کر رہا تھا کہ ہمیں بالکل ابتدائی سٹیجز سے اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر میں خطیب ہوں، میں مدرس ہوں، میں معلم ہوں، میں معاشرے کا ایک مؤثر آدمی ہوں اور چند لوگ میری بات سنتے تو مجھے بنیادی طور پر اسی حوالے سے بات کرنی چاہیے. ہم تو اپنے گھروں میں انصاف نہیں کرتے، ہم بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دیتے ہیں. یہاں سے آپ دیکھ لیں، اور ایون دین یہ دیکھیں کہ مثال کے طور پر کسی کے گھر میں اس کا بھی حل نہیں ہے کہ علماء کرام ہی ان لوگوں کو بلائیں مسجدوں میں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ بات نہیں کرنی. سید صاحب میں ذرا قطع کلامی ان کی کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے یہ ایک بڑا اسپیسیفک کیس ہے. دیکھیں ہم ایک نظریاتی مملکت ہیں. ابھی بریسٹر صاحب بات کر رہے تھے ہمارا آئین جو ہے اس کے اندر اسلامی دفعات شامل ہیں. صحیح. آرٹیکل 2A جو ہے یہ قرارداد مقاصد ہے. صحیح. کہ جو اقتدار ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. صحیح. اور ہم اس امانت کو بطور نائب کے سر انجام دے رہے ہیں. صحیح. ہم خود کوئی ایسی قانون سازی نہیں کر سکتے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو. پھر اس کے بعد ہمارے جو جسے کہتے ہیں پرنسپلز آف پالیسی، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جائے گی which is repugnant to قرآن و سنت. صحیح. پھر 227 سے لے کے 231 تک جو آرٹیکل ہیں اس کا تو سر عنوان جو ہے وہی اسلامی دفعات ہے. اس میں اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے اور کس طریقے سے فروغ دیا جائے گا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، آپ نے یہ بات کی نا، حضرت نے یہ بھی، ہم بات کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے جزیات میں. صحیح. بالکل. ہمیں بیسکس کی طرف آنا چاہیے. بیسک یہ ہے کہ ہم نے ایک قرآنی نظام کا وعدہ کیا تھا، ایک نظریاتی مملکت تشکیل دی تھی جس کا نام ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا تھا، اور یہ ہمارے پہلے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہے. صحیح. اب ہم اس سے روگردانی کی اور اس کی ہمیں سزا بھی مل رہی ہے. صحیح. دیکھیے حضور پاک نے فرمایا تھا کہ جس طرح پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی اسی طرح بعد والوں کی بھی اصلاح ہوگی بذریعہ قرآن. میں آپ کو بتاؤں کہ جب حضور پاک کی بعثت ہوئی ہے پوری دنیا میدان جنگ بنی ہوئی تھی. وہ جنگ تھی کیسر و کسرا کے درمیان. صحیح. آپ اس وقت کی سپر پاور آپ دیکھیں 581 سال تک یہ پاورز لڑتی رہیں. 581 سال تک کبھی کیسر اس پہ چڑھ دوڑتا تھا، کبھی کسرا اس پہ چڑھ دوڑتا تھا. 400 سال تک لڑتا رہا. اور وہ اچھا اس تقریباً 600 سال کے اندر کیا ہوا کہ میدان جنگ بنتا تھا شام، عراق اور ایشیائے کوچک، بلکان کی ریاستیں، اردن، فلسطین. یہ تو لوگ اتنے، یہ جو زوال آیا ہے دونوں سپر پاورز کو، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. صحیح. اسلام ایمان اور سلامتی کا پیغام لے کے آیا. اس زمانے میں تعداد و شمار ہی نہیں تھے کہ کتنی قتل و غارت ہوئی ہے. اب 581 سال تک دو ہاتھی، بدمست ہاتھی لڑتے رہے ہیں تو نیچے والوں کو کیا ہوا ہوگا. چنگیز خان نے، یہ جو تھوڑے بہت ہمارے پاس حقائق ہیں، 4 کروڑ آدمی صرف چنگیز خان کے ہاتھوں قتل ہوئے. اور جو فتنہ تاتار تھا اس میں تو 7 کروڑ تک کے فگرز ہیں. صحیح. ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا پہلی جنگ، یہ تو ابھی ہماری حالیہ تاریخ ہے. صحیح. پہلی جنگ عظیم میں 2 کروڑ 20 لاکھ افراد مارے گئے. شہید ہی کہنا چاہیے. اور یہ وہ ہیں جو جنگ کی کیجویلٹیز ہیں، جو قحط کی وجہ سے مارے گئے، زخمی ہوئے، وہ تعداد. اور دوسری جنگ عظیم میں 5 کروڑ اور 60 لاکھ آدمی مارے گئے. یہ دونوں فگر اگر ملائیں تو 7 کروڑ 80 لاکھ بنتے ہیں. پوری دنیا کی اس وقت کی جو آبادی تھی اس کے 5% لوگ جو تھے وہ پیرش ہوئے اس جنگ کے اندر. تو انسان جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک شر کی ایسی طاقت رکھی ہے کہ اگر اسے مذہب کے ذریعے، قانون کے ذریعے لگام نہ دی جائے تو وہ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. صحیح. تو قرآن جب آیا ہے، حضور پاک کی بعثت ہوئی ہے تو کیسر و کسرا سے جان چھوٹی، 581 سال کے جنگیں ختم ہوئی، اور آپ نے جو فتوحات کی ہیں چند ہزار لوگ دونوں سائڈوں سے 1559 جو ہیں وہ مارے گئے، اور تمام یہ فتوحات ہوئیں. اور اس کا
اب بھی اگر امن و امان ہم نے قائم کرنا، اور ہم چونکہ ایک اجتماعی بدعہدی کے مرتکب ہوئے، صحیح، بے شک، صحیح بات. اور یہ دیکھیے ہمارے جو آئین ہے، یا تو ہم کہیں اب جب آئین کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی یہ دفعات جو ہیں ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، یہ آپریشنل ہیں کہ نان آپریشنل ہیں، یہ بحث شروع ہو جاتی ہے. صحیح. آپ کا قرارداد مقاصد جو ہے اب وہ آپریشنل پارٹ ہے، پہلے یہ اس کا پریامبل تھا، اب یہ اس کا لازمی حصہ ہے. ہم نے ایک اجتماعی عہد کیا ہے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے، ہمارے منتخب نمائندوں نے 22 کروڑ عوام کے نمائندوں نے وہاں بیٹھ کے ایک حلف اٹھایا ہے آئین کے اوپر. کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اب مجھے بتائیے کہ عدل، جس طرح انہوں نے کہا کہ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، صحیح، عدل جب آئے گا تو وہ آپ نافذ کر دیں ان اسلامی دفعات کو، صحیح، عدل نافذ ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں مساوات ہو، آپ کے ہاتھ میں جیسے کہتے ہیں ماسٹر کی شاہ کلید، وہ تو آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. اگر آپ اسے استعمال نہیں کرنا چاہتے تو وہ دوسری چیز ہے. تو جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے ایک ایسی بستی کی، کانت آمنۃ مطمئنہ، اور وہ امن کی زندگی گزار رہی تھی، اور پھر انہوں نے کیا کیا، ان کے اوپر انعام آ رہے تھے ہر طرف سے، من کل مکان. تو اس کے بعد انہوں نے کفران نعمت کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوف اور بھوک کا لباس پہنا دیا. فَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسُ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. صحیح. یہ وہی ہے نا کہ خوف سکورٹی، امن و امان نہیں ہے. اور دیکھیے آپ اپنے گھر میں بیٹھے محفوظ نہیں ہیں، اسکول میں محفوظ نہیں ہیں، مسجد میں، امام بارگاہ میں محفوظ نہیں ہیں. ہر وقت ایک خوف ایک عذاب کی شکل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہمارے آئین میں موجود ہے. یہ جو کہتے ہیں جی طاقتور انصاف لیتا ہے اپنی مرضی کا، تو اس کا حل ہمارے پاس آئین میں موجود ہے، اور آئین سپریم لا ہے. پی پی سی، سی آر پی سی، ہمارے سول پروسیجر سارے اس کے بعد آتے ہیں. تو اگر ہم آئین کے اوپر ہی کاربند ہو جائیں تو میرے خیال ان تمام مسائل کا حل نکل سکتا ہے. بہت زبردست آپ نے پوائنٹ شیئر کیجیے. اور اصل چیز یہی ہے کہ غور و فکر جو ہے کم از کم ہم شروع کر دیں، اور ہمارے ہاں یہ ڈسکشن شروع ہونی چاہیے. وہ اصل میں کیونکہ صرف آپ کی طرف وہ اشارہ نہیں ہے، وہ اشارہ ہم سب کی طرف بھی ہے، کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم مسجد کے اندر ہی سول سوسائٹی کو ایکٹیو کریں. میڈیا کا کام بھی یہی ہے کہ وہ یہاں پر ایسے طبقات کو بلائے، اور کیونکہ ہم سیاسی گفتگو نہیں کرتے تو لوگوں کو مزہ بھی نہیں آتا، تو ہم اصل میں بنیادی معاشرے کو بنیاد بنانے کی بات کرتے ہیں. جی حضور علیہ السلام کے دور میں مسجد نبوی کا کمیونٹی سینٹر بھی تھا. بے شک. وہ فود وہاں آتے تھے، مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا، ریسیو کیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے امن کی تہذیب کا گہوارہ تھا. ابھی قرآن یہ کہتا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. لیکن اس کے ساتھ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ان کو گردنوں سے اڑا دو. کیوں کہ ان کا جرم در حقیقت اجتماعی جرم ہے. اس کی وجہ سے سارے سارے انسان متاثر ہوں گے. اسلام کی جو سزائیں ہیں وہ در حقیقت جس میں جو قرآن کہتا ہے نا کہ اے عقل والو قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. بے شک. اس لیے کہ زندگی کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے باقی لوگوں کی زندگیاں محفوظ رہیں گی. تو ضرورت ہے میں کہتا ہوں معاشرے میں جو شخص جس درجے میں مؤثر ہے نا اس کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے صاحب بہت ٹائم کم رہ گیا، 1 منٹ ہے ہمارے پاس. مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو وکلاء برادری اس کا بہت بڑا اثر ہے. وہ کسی چیز پر سٹینڈ لیتی ہے تو لازمی اس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ امن و امان کے قیام کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایشو پر ان کی طرف سے موقف سامنے آتا ہے. تو معاشرے کے اندر یہ جو امن و امان کا قیام کرنا ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، اس کے خاتمے کے لیے آپ کے ہاں کیا کوششیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے اب ایسا بھی نہیں ہے کہ لوگ اس پہ کام نہیں کر رہے. آپ کو کافی لوگ وکلا کی اس میں ملیں گے ادارے میں جو اس کے لیے سرگرداں ہیں، سول سوسائٹی کا حصہ ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، تھانوں کے اندر بھی جاتے ہیں، کچہری میں بھی جاتے ہیں، ہر جگہ پہ انصاف وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا لوگوں کے لیے تگ و دو کرتے ہیں. تو وہ ایک آواز تو ہے وکلا کے اندر بھی، یہ جو ایک ریزنٹمنٹ کہہ لیں پورے معاشرے کے اندر جو اضطراب کی ایک کیفیت ہے وہ آپ کو وکلا کے اندر کمپیریٹیولی زیادہ نظر آتی ہے. تو اس میں ہاں ایک حد تک آپ کی بات درست ہے کہ اس کی جو اجتماعی ایک شکل ہے کہ ہر ایک فرد لگ جائے انصاف کی حصول کرنے کے لیے، تو شاید اس سے کم از کم ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ تو پہلے سے بہتر ہو جائے. تو بات پھر وہیں پہ آ جائے گی کہ اگر یورپ نے 400-500 سال انلائٹنمنٹ اور وہ جو ان کا پورا ریفارمیشن کا جو پروسیس سٹارٹ ہوا تھا اس میں وہ اجتماعی سوچ تھی جو انہیں آگے لے کے گئی. انہوں نے جب اپنے لیڈرز کو چھوڑ دیا، انہوں نے جب
اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں لی، صحیح، پبلک نے، عوام نے، ہم خود فیصلہ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ نے کس طرح پوری دنیا کے اندر حکومت کی ہے، تو ہمیں بھی، اور آج یورپی یونین بنی ہوئی ہے اور ان کا یورو بنا ہوا ہے اور ان کی نیٹو فورسز بنی ہوئی ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور ان کے جو بارڈرز ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور بڑی ایزیلی ایک دوسرے کے ہاں موو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر ہمایون سرفراز چٹھا صاحب، جناب پروفیسر مفتی محمود الحسن محمود صاحب، جناب غلام رسول زاہد صاحب. ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی ہے اور ہمارے جو پینلسٹ ہیں بہت شاندار گفتگو کی، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو سوال مجھے کرنے چاہیے تھے لیکن وقت کی قلت کے سبب وہ سوال ہم نہیں کر سکے. لیکن آپ کے ہاں وقت کی کوئی قید نہیں ہے. یہ پروگرام ہمارا ختم ہوا ہے لیکن آپ ماشاءاللہ آج پورے دن کا سفر آپ نے کرنا ہے اپنے اسکولوں میں، اپنے کالجز میں اور اپنے جو ادارے ہیں وہاں پر آپ اس سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں اور ان موضوعات پر گفتگو کریں جو آپ کی زندگی کے لیے زیادہ اہم ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ موضوعات زیادہ اہم ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.